हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दुरूद शरीफ की अज़ीम किताब दलाइलुल खैरात के मुताल्लिक़ आज आपको एक ख़ास अमल बताऊँगा कि ये दलाइलुल खैरात जो है इसको पढ़ने की अफादियत क्या है, इसका फैज़ क्या है और इसको किस तरह पढ़ा जाता है। दलाइलुल खैरात वो अज़ीम किताब है जिसको अबू मोहम्मद बिन सुलेमान अल जज़ूली रहमहुल्लाह ताला ने तालीफ़ किया और ये इल्हामी किताब है। दुरूद शरीफ पे बहुत सी किताबें लिखी गई हैं, लेकिन जो मकबूलियत अल्लाह ने इस किताब को अता फरमाई कि दुनिया के अंदर मशरिक मगरिब में सबसे ज़्यादा इसकी शरह लिखी गई, सबसे ज़्यादा इसको तिलावत किया जाता है, सबसे ज़्यादा इसको पढ़ा जाता है। 4 सलासिल हैं पूरी दुनिया के अंदर। आप सूफिया के चारों सलासिल को देख लें कि सोहरवर्दी हों, नक्शबंदी हों, कादरी हों या चिश्तिया हों, सारे इसको बाकायदा तौर पे अपने असबाक समझते हैं और इसको कसरत के साथ पढ़ते हैं। अरब हों या अजम हों, और दुनिया का कोई भी ऐसा मुल्क नहीं जहां मुसलमान दलाइलुल खैरात को ना समझता हो या पढ़ता हो। अल्हम्दुलिल्लाह इस किताब को अल्लाह ने बहुत मकबूलियत अता फरमाई है, और जिसने ये किताब तालीफ़ की उन्होंने बाकायदा तौर पर जो है इस किताब का वजह क्या बनी, और इस किताब को अल्लाह ने एक शर्फ अता फरमाया है कि जब भी इंसान परेशानी के अंदर मुब्तला हो इस किताब को पढ़े, परेशानी फौरी दूर हो जाती है। जब तंगदस्ती के अंदर मुब्तला हो इस किताब को पढ़े, दलाइलुल खैरात को पढ़े, तंगदस्ती एकदम दूर हो जाएगी। अगर आप परेशानियों में, गमों में घिर चुके हैं, असबाब ख़त्म हो चुके हैं कोई, तो आप इस किताब को पढ़ें, दुरूद शरीफ को पढ़ें और ये दलाइलुल खैरात की तिलावत करें। अल्लाह आपकी तमाम परेशानियां ख़त्म कर देगा। और ज़िल्लत में चले गए हैं, ज़वाल पजीर हो गए हैं, या जादू का शिकार हद दर्जे हो चुके हैं, जिन्नात में घिर चुके हैं और आप जो है रुकावटों का शिकार हैं, कारोबार चल नहीं रहा और आगे औलाद नहीं हो रही या रिश्ते नहीं हो रहे, आप कोई भी काम करना चाहते हैं, आप दलाइलुल खैरात की तिलावत करके देखें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे करीब क़यामत में सबसे ज़्यादा वो होगा जो मुझ पे कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ेगा। और ये वो दुरूद शरीफ की किताब है जिसको इसके 8 हिज़्ब हैं, यानी 8 दिन के इसमें जो है मंजिल लिखी गई हैं। दुरूद शरीफ के सीगे हैं और सीगे दुरूद शरीफ से अहादीस से ही आपने लिए हैं, लेकिन असनाद उनकी हज़फ करके आपने ये किताब तालीफ़ की। इसको जो है 8 दिन की तिलावत रखी उन्होंने, इसको डिवाइड कर दिया कि पहले दिन ये पढ़ें, दूसरे दिन ये दुरूद शरीफ पढ़ें, ताकि आपके पूरा हफ्ता सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ में गुजर जाए। सिर्फ 10 मिनट आपके लगेंगे एक हिज़्ब पढ़ने में, एक उसका समझ लें आप पारा पढ़ने में, और आपके सिर्फ 10 मिनट लगेंगे, लेकिन रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आपकी हाज़िरी लग जाएगी और आप हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से महब्बत सादिक करने वाले बन जाएंगे। मोहम्मद बिन सुलेमान अल जज़ूली इनका नाम है और मोहम्मद इनका नाम है, सुलेमान इनके वालिद का नाम है। देखिए, इंसान जब नेकी का काम करता है, आज उनको गए हुए सदियां हो गई हैं, लेकिन आज भी उनके वालिद का नाम भी ज़िंदा है, क्योंकि उन्होंने ऐसा काम किया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको मकबूलियत अता फरमाई। जज़ूल वो कबीला है जो बरबरी कहलाता था, अफ्रीका का कबीला, और ये आप बरबरी कबीले से थे, अफ्रीकी थे, हबशी थे, काले थे, लेकिन अल्लाह ने इनको वो मकाम इज़्ज़त दी है कि आज दुनिया के बड़े बड़े लोग आपकी ग़ुलामी का और आपकी महब्बत का इजहार करते हैं। औलिया के अंदर जितनी किताब ये मकबूल हुई, इतनी कोई हदीस शरीफ की किताब मकबूल नहीं हुई। और फिर इसके अंदर जो अल्फाज हैं दुरूद शरीफ के, वो मुस्तनद रवायात को सामने रख कर जो है बाकायदा लिखी गई है। दुनिया में बड़ी बड़ी कुतुब लिखी गई हैं। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने ज़ादुस सईद वो किताब लिखी जिसमें 25 जो है वो आपने सलात सीग़े
جو ہے صلات کے ساتھ آپ نے لکھ دیے، اور 15 جو ہے سلام آپ نے صیغہ سلام کے ساتھ حدیث سے اخذ کر کے اور روایات کو سامنے رکھ کر مستند وہ کتاب لکھی ہے۔ اس طرح اور بھی بڑی بڑی کتب ہیں، لیکن جو کتاب کو مقبولیت یہ اللہ نے دی ہے وہ اور کسی کو نہیں۔ پھر صاحب کتاب کو بھی مقبولیت دی ہے کہ محمد بن سلیمان الجزولی رحمۃ اللہ علیہ جب 70 سال عمر پائی ہے، اور آپ کے 70 سال عمر کے اندر یہ کتاب اتنی معروف ہو گئی تھی، اتنی مقبول ہو گئی تھی کہ مشرق مغرب میں اس کا چرچا ہو گیا تھا۔ آپ 70 سال کی عمر میں جب آپ کا انتقال ہوتا ہے تو آپ کو قبر میں اتارا گیا۔ مراکو میں آپ کی قبر ہے، مراکش کے ایک دیہات میں آپ رہنے والے تھے، اور مغرب سے تعلق تھا، مالکی مذہب تھے، اور مغرب یہ افریقہ کا حصہ کہلاتا ہے۔ تو آپ کو جب تدفین کی گئی تو 77 ایئر کے بعد وہاں دریا کا پانی آ گیا۔ اب لوگوں نے کہا کہ ان کی قبر کشائی کی جائے اور اس کو تبدیل کیا جائے، جگہ منتقل کی جائے۔ علماء نے فتویٰ دیا کہ اس کے لیے پھر یہ رکھیں کہ آپ نے چادریں لے کر سائڈوں پہ کھڑے ہو جانا ہے کہ ان کی ڈیڈ باڈی کی حالت چینج نہ ہو چکی ہو، اور پھر کپڑا اوپر ڈال دینا ہے۔ تو اب اس کے کفن کو نہیں کھولنا، صرف ان کی میت کو وہاں سے چینج کرنا ہے۔ جب آپ کی قبر کشائی کی گئی تو آپ کی قبر سے اتنی خوشبو باہر نکلی کہ سارا شہر جو ہے معطر ہو گیا، اور پھر آپ کی جب ڈیڈ باڈی کو دیکھا گیا حیران ہو گئے کہ آپ کا جسم 77 سال کے بعد بھی بالکل صحیح سالم تھا، اور جب اٹھایا گیا تو ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے بندہ سویا ہوتا ہے، کفن میلا نہیں ہوتا۔ جو ان کے غلام بن جاتے ہیں، ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے، نام لیوا جو ان کے ہو گئے ان کے اونچے نام ہو گئے۔ اب دیکھیے کہ انہوں نے ایسا ان کی غلامی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور درود شریف کی کتاب لکھ دی کہ اللہ رب العزت نے 77 ایئر کے بعد بھی ان کی قبر بالکل صحیح جسم کے ساتھ محفوظ تھی۔ اب آپ نے یہ کتاب لکھی کیسے؟ چھوٹی سی بچی کی وجہ سے۔ آپ وقت کے امام تھے پہلے بھی، جب آپ نماز کے لیے ایک جگہ گئے، کنویں سے پانی دیکھا کہ دور ہے، پانی باہر نہیں ہے، اور ڈول بھی نہیں ہے، رسی بھی نہیں ہے، تو آپ پریشانی میں یوں دیکھ رہے تھے کہ ادھر عصر کی نماز قضا ہو رہی ہے، ادھر پانی دور ہے۔ تو ایک بچی سامنے کھڑی تھی، وہ ایک دم دوڑتی ہوئی آئی، کہنے لگی آپ پریشان کیوں ہیں؟ کہا جی پانی دور ہے، ڈول نہیں ہے، رسی نہیں ہے۔ اس نے کہا پانی تو خود بھی آ سکتا ہے۔ تو کہا بچی کو کہ یہ کیسے آ سکتا ہے؟ اس نے یوں پانی کنویں کی طرف اپنا منہ کر کے تھوک پھینک دیا۔ وہ تھوک جیسے ہی پانی کے اندر گیا تو پانی اوپر آتے 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 بالکل ان کے سامنے آ گیا، اور انہوں نے جو ہے وہاں سے وضو کیا اور جلدی سے نماز پڑھی۔ اس کے بعد اس بچی کو بلایا، اسے کہا بتاؤ کہ تمہیں یہ فیض کہاں سے ملا؟ اس نے کہا مجھے تو اتنا نہیں پتا، لیکن میری والدہ مجھے رات کو سونے نہیں دیتی جب تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف 1000 بار نہ پڑھ لوں۔ تو آپ نے کہا کہ تمہیں وہ درود شریف کون سا پڑھتی ہو؟ اس نے کہا ابھی نہیں بتاؤں گی۔ آپ نے کہا میں کتاب لکھوں گا جس درود شریف کی برکت سے اس بچی کو اللہ نے ولیہ بنا دیا۔ تو وہ درود شریف پڑھنا کتنا عظیم عبادت ہے۔ آپ نے جا کر کتاب تالیف کی، یہ کتاب ہے دلائل الخیرات۔ آپ دیکھیے دلائل الخیرات، یہ تاج کمپنی کی چھپی ہوئی، اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس میں پڑھنا آسان ہے، اس میں جو حزب ہے وہ آسان ہے۔ تو اس کو آپ جو ہے، اب آپ کو میں اس میں اصل چیز جو بتانا چاہوں گا کہ یہ انہوں نے لکھا، ایک چیپٹر لکھا، بچی کے پاس گئے، کہا بچی بتاؤ اس کے اندر میں نے وہ درود شریف لکھ دیا ہے جو، چونکہ انہوں نے حدیث سے ہی لیے سارے صیغے، تو کہا اب بتاؤ لکھ دیا ہے جو تم پڑھتی ہو؟ بچی نے کہا نہیں اس میں نہیں ہے۔ اچھا پھر اگلا لکھا، پھر کہا بچی کو اب بتاؤ، اب اس وقت کا امام، اور بچی نے پوچھا آپ وہی ہیں جن کا چرچا ہر طرف ہے اور آپ پانی کے انتظار پہ کھڑے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں میں وہی ہوں۔ کہا پانی تو یوں آ جائے گا۔ تو آپ نے پھر جا کے اسے کہا کہ بتاؤ میں نے اب لکھ دیا ہے؟ اس نے کہا نہیں ابھی بھی نہیں لکھا۔ کرتے 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 آپ نے 7 منزلیں لکھی۔ جب جا کے 7ویں مرتبہ اس کو بتایا، اس نے کہا ہاں اب لکھ دیا ہے آپ نے، اور پھر 8ویں بھی آپ نے لکھی۔ تو اب آپ دیکھیے وہ درود شریف کون سا تھا جو بچی پڑھتی تھی، وہ انشاءاللہ میں جب یہاں اجتماعی اعتکاف ہوگا، جو لوگ اس چلے میں بیٹھیں گے میں ان کو بتاؤں گا، اور پھر سب کو پتہ بھی چل جائے گا انشاءاللہ، وہ بھی میں انشاءاللہ بتاؤں گا، اس کا الگ ایک وظیفہ دوں گا۔ لیکن اصل چیز کیا ہے کہ یہ درود شریف پر اتنی جامع کتاب ہے کہ ان کی زندگی میں مقبول ہوئی،
اور پھر اس کتاب کو باقاعدہ طور پہ صوفیہ نے اور عوام امت نے پڑھا، اور پھر مسجد نبوی شریف اور بیت اللہ شریف میں اس کتاب کے بڑے بڑے قاری بیٹھا کرتے تھے، اور جو لوگ اس کتاب کو صحیح پڑھا کرتے تھے، نسبت والے ہوتے تھے، انہیں شیخ الدلائل کہا جاتا تھا۔ چونکہ نسبت کی چیزیں ہیں، ہمارے استاد جو تھے میں نے جن سے سیکھا الحمدللہ عملیات بھی، وہ تو فوت ہو گیا، عرصہ دراز ہو گیا، اور وہ بڑے شیخ تھے، چونکہ انہوں نے شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ کے استاد کے بیٹے تھے، تو انہوں نے اپنے استاد اور پھر استاد کرتے کرتے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ تک ان کی نسبت تھی۔ اور شاہ ولی اللہ سب سے بڑی سند ہیں بر صغیر میں دلائل الخیرات کے بھی، یاد رکھیے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں سنایا بھی ہے، ان میں شاہ ولی اللہ سب سے عظیم شخصیت ہیں۔ یہ بر صغیر میں شاہ ولی اللہ اس کی بڑی سند ہے، اور الحمدللہ ہماری سند ان تک پہنچتی ہے۔ اور پھر اگر مغرب میں آپ دیکھیں، اس کی بڑی سند جو ہے ابو سعید مالکی تھے، جو کسی وقت میں 1432-33 ہجری میں، اور پھر اس کے بعد آگے جاتے ہوئے اس کی شرح شاہ ولی اللہ نے لکھی، امام فاسی نے سب سے بڑی لکھی، پھر وقت کے بڑے مولانا یوسف نبہانی نے لکھی، اور بڑے بڑے فلسطینی جو تھے، پھر مصری جو تھے حسن مصری، انہوں نے اس کی شرح لکھی، بڑے بڑے اکابر نے اس کی شرح لکھی ہیں۔ اب ہماری دوسری جو اس کی اعلی سند جاتی ہے، اور بھی بڑے بڑے اکابر سے ہے، لیکن وہ سب سے اعلی سند جو ہے وہ ترکی کے سب سے بڑے شیخ ابھی جو نقش بند کے فوت ہوئے ہیں، اور ان کی خدمت میں جب ہم پہنچے تو ان کے پاس جا کر ہم نے الحمدللہ اس کی سند بھی حاصل کی، اور ان کی مغرب میں اس وقت سب سے بڑی سند تھی، اور وہ جو ہے اس وقت سب سے بڑے جو ہے اس کے دلائل الخیرات کے سند قریب کے سب سے بڑے عامل تھے۔ تو الحمدللہ ان سے ہی میں نے اجازت باقاعدہ حاصل کی۔ اور یہ بھی ایک عجیب سلسلہ ہوا کہ میں جب وہاں 6-7 سال پہلے ایک مرتبہ ترکی گیا، تو میں وہاں جس سے بھی پوچھوں وہ کہے جی ان تک پہنچنا بہت مشکل ہے۔ تو میں پاکستان کے بڑے بڑے اکابر علماء کو میں نے رابطہ کیا، اور بڑے نامور علماء کو، انہوں نے کہا جی کہ ہم بھی گئے تھے، لیکن اب ہمارے پاس ان کا کوئی ایسا لنک نہیں ہے جو آپ کو لے جائے، اور وہ ملتے بھی نہیں ہیں، اور ان کو بہت ملنا ناممکنات میں سے ہے۔ اب میں پریشان تھا، ہم نے اس کو پڑھنا شروع کیا، اور اللہ کا فضل ہے کہ یہ درود شریف کی جو ہے برکتیں ہیں کہ آج 28 سال سے ہمارے درود شریف یہ معمول میں ہے، اور ہم نے اس کو اسی کی برکت سے اللہ نے عروج دیا، ہر چیز دی، اور یہ ایسی برکت چیز ہے کہ جو اس کو کثرت سے پڑھتا ہے وہ با فیض با کیف بن جاتا ہے۔ تو اس کو درود شریف کو پڑھنا شروع کیا، پڑھتے پڑھتے الحمدللہ ایک عام سا آدمی ذریعہ بن گیا، اور پھر میں نے کہا تم خالی ان کے دروازے تک پہنچا دو، آگے جانا اندر وہ اللہ رب العزت ذریعہ بنائے گا، لیکن ان کے دل میں اللہ ڈالے گا، آپ خالی مجھے ان کے دروازے تک، مجھے پتہ چل جائے رہتے کدھر ہیں، ان کا گھر کدھر ہے۔ تو اب اس نے کہا جی وہ میں کر لوں گا، ہمیں الحمدللہ ان کے دروازے تک پہنچایا۔ ہمارے ساتھ 7-8 لوگ تھے، اب ان کی ایک ٹیم آئی، دوسری ٹیم آئی ہمارے سے اس کی انویسٹیگیشن کرنے، اب وہ ہم سے پوچھ رہے ہیں اور پھر بات کر رہے ہیں، کرتے کرتے انہوں نے کہا جی صرف آپ اکیلے، واللہ دیکھو مجھے کہا صرف آپ اکیلے، یہ 4 بندے کھڑکی سے دیکھیں گے، آپ اندر جائیں گے، بس آپ اکیلے۔ اب وہ میں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ اب یہ ایسی بابرکت چیز ہے کہ الحمدللہ ہمیں ان کے بالکل پاس بٹھا دیا، اور ہم ان کے پاس بیٹھے، پھر ان سے اجازت بھی الحمدللہ حاصل ہو گئی۔ تو اصل چیز ہے، آپ کوئی بھی ناممکنات میں سے کام کرنا چاہتے ہیں، آپ اس کا عمل شروع کر دیں۔ ابھی انشاءاللہ رمضان شریف کے آخری عشرہ میں مردوں کے لیے اعتکاف کر لیں، مسجد شیبی میں ہمارے پاس خانقاہ قریشیہ میں سحر افطاری بھی ہماری طرف سے ہوتی ہے، اس میں آپ کو انشاءاللہ اس کا فائدہ یہ ہوگا 10 دن میں اس کا عامل بنا دیا جائے گا، پھر آپ زندگی بھر اس کتاب کو پڑھیں۔ طریقہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں، اور خواتین گھر بیٹھے اس کو پڑھ سکتی ہیں، اور خاص دنوں میں بھی پڑھ سکتی ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ اس کا پڑھنے کا آسان طریقہ ابھی آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ نے عامل بننا ہے تو آپ آخری عشرہ میں اس کو پڑھیں، آخری عشرہ رمضان المبارک کا 10 دن میں، اور کوشش کریں اعتکاف بیٹھ جائیں تو آپ اس کے ہمارے پاس عامل بن جائیں گے، ورنہ آپ گھر میں پڑھیں گے تو فیض تو پھر بھی ملے گا انشاءاللہ۔ اجازت میری آپ سب کو ہے، سننے والوں کو بھی اور آگے پہنچانے والوں کو بھی، اور انشاءاللہ یہ اجازت۔ اب اس کو شروع ایسے کرنا ہے، تاج کمپنی اس لیے کہا کہ بہت سی پرنٹ ہوئی ہیں لیکن ساری مختلف ہیں، لیکن جو زیادہ قریب ہے ہمارے اس کے وہ یہ تاج کمپنی کی چھپی ہوئی ہے۔ اب آپ دیکھیے اس کو شروع آپ نے کرنا ہے
اس کے 14 نمبر صفحہ سے، یہاں سے استغفر اللہ ثلاثہ 3 مرتبہ یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے، اور تھوڑا سا پڑھ کے اس کے بعد 4 کل ہیں، 4 کل پڑھ لینے ہیں، اور سورہ فاتحہ پڑھ لینی ہے۔ سورہ فاتحہ لکھی ہوئی ہے، یہ پڑھنے کے بعد شیخ جزولی رحمۃ اللہ علیہ کو ایصال ثواب کر دیں۔ اس کے بعد آپ نے جو ہے اللہ کے اسماء الحسنہ ہیں، اس کے بعد وہ آپ نے پڑھنے ہیں اسماء الحسنہ، لیکن اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، آپ نے پڑھنا ہے اللہ جل جلالہ، اور اس کے بعد الرحمن جل جلالہ، اور پھر اس طرح الرحیم جل جلالہ، یہ ہر نام کے ساتھ جل جلالہ کہنا ہے۔ یہ اللہ کے 99 نام آپ نے پڑھ لینے ہیں۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک آئیں گے، بیچ میں کافی حصہ چھوڑ دینا ہے، صفحے چھوڑ دینے ہیں، وہ آپ نے پڑھنے نہیں ہیں، وہ اس کا حصہ نہیں ہے۔ ویسے وہ پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں، لیکن اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک ہیں، اور یہ تقریباً 200 سے کچھ زائد ہیں، 201 ہیں تقریباً، اور امام جزولی رحمۃ اللہ علیہ لکھے تو اس میں جو ہے سیدنا کا لفظ ہر نام کے ساتھ لگانا ہے۔ سیدنا وحید صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ماحن صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا حاشر صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح پڑھنا ہے حضور علیہ السلام کے سارے نام۔ جب حضور کے سارے نام پڑھ لیں گے تو اس کے بعد پھر آپ نے جو ہے حزب اس کے اندر لکھے ہوئے ہیں، حزب الاول، وہ جو منزل کو حزب کہتے ہیں، یعنی آپ سمجھ لیں پارے کو، ایک چیپٹر کو۔ تو اب وہ ایک حزب جو ہے آپ نے پڑھنا ہے فجر کی نماز سے پہلے یا بعد، پھر دوسرا حزب پڑھنا ہے ظہر کی نماز سے پہلے یا بعد، تیسرا حزب پڑھنا ہے عصر کی نماز سے پہلے یا بعد، اور چوتھا مغرب سے پہلے اور بعد، اور پھر پانچواں جو ہے وہ عشاء کی نماز سے پہلے یا بعد، اور پھر جو ہے چھٹا جو ہے وہ آپ نے تہجد کے ٹائم پڑھنا ہے، اور جو ساتواں حزب جو ہے وہ بھی آپ نے فجر کی نماز اور تہجد کے درمیان، یعنی ساتھ جوڑ کے ہی پڑھ سکتے ہیں، تہجد میں یا رات کو کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں عشاء کے بعد، اور عشاء کے بعد اس کو اکٹھا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں تہجد کے ٹائم پڑھ لیں۔ اب یہ آپ کے 8 حزب ہو جائیں گے ایک دن میں، پھر اگلے دن بھی آپ نے ایسے ہی پڑھنا ہے، اس سے اگلے دن بھی، یہ آپ نے 9 دن پڑھنا ہے، 9 دن آپ نے اس کو پڑھ لینا ہے، اور 9 دن میں ہر روز آپ نے اللہ کے نام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک جو ہے وہ پہلے حزب کے ساتھ ہی پڑھنے ہیں، اور پہلے حزب کے ساتھ ہی، اور پھر آپ جب اس کے بعد آپ کے یہ عشرہ ہو جائے گا مکمل، پھر آپ اس کو مرضی ہے آپ کی کہ روزانہ ایک حزب پڑھیں، اللہ کے نام حضور کے نام جو ہے وہ تو ایک دن پڑھ لیں، اور حزب جو ہے پیر کے دن سے آغاز کریں، یعنی اس کو پیر کے دن پہلا پڑھنا ہے، منگل کے دن دوسرا، بدھ کو تیسرا، پیر کو شروع کرنا ہے، اور پھر پیر کو ہی ختم کرنا ہے، سوموار کو ہی، منڈے کو۔ آپ نے پیر کے دن جب آپ نے 7واں پڑھنا ہے تو پھر آپ نے 8واں بھی ساتھ ہی پڑھ لینا ہے۔ یوں آپ اپنا معمول بنا لیں، ہفتے میں روز حضور علیہ السلام پہ درود شریف ہوگا۔ اگر کوئی آدمی چاہے کہ میں اس کو ایک ہی دن میں سارے پڑھ لوں ہفتے میں، تو شب جمعہ میں اس کو 8 حزب یعنی پوری دلائل الخیرات یہ پڑھ لیا کرے، آپ کا درود شریف حضور تک پہنچ جائے گا۔ کوئی مشکل ہوگی، پریشانی ہوگی، انشاءاللہ حل ہو جائے گی۔ یہ آپ کو آسان طریقہ بتا دیا، آپ اس کو اپنا معمول بنائیں، اور اللہ رب العزت کے حضور جو ہے اس کو پڑھ کے دعائیں کریں، عورتیں بھی پڑھیں، مرد بھی پڑھیں، اور یہ ہمارا صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ اور کوشش کریں کہ آپ جو ہے اس کو باقاعدہ طور پہ عامل بننے کے لیے آپ اس کا اعتکاف کریں اور اس کو آ کر سیکھیں، اور انشاءاللہ اس میں آپ کو کچھ اور خاص چیزیں بھی سکھائی جائیں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔